बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में तारीख़ बन रही है और हम एक बहुत ही तारीख़ी दौर से गुजर रहे हैं। हम उन अयाम से गुजर रहे हैं कि आज से कई सालों बाद, कई दिहाइयों बाद, सदियों बाद भी इन दिनों के हवाले दिए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो कुछ हो रहा है इस पर किसी की भी कोई राय हो सकती है। इसमें होता है किसी की राय हो कि ये फरीक ठीक है, किसी की राय हो कि ये फरीक ठीक है, किसी की राय हो कि अमेरिका जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, किसी की राय हो कि अमेरिका जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। कोई तालिबान को अच्छा समझता है, कोई तालिबान को बुरा समझता हो, लेकिन ये तय है कि ये इस वक्त ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे अतराफ़ में जिसमें हम बराह रास्त एक फ़रीक हैं, मुतासिरा मुमकिन फ़रीक हम हो सकते हैं और हैं कि ये एक वो अयाम ज़रूर हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा तारीख़ी हैं और तारीख़ के अहम तरीन दौर से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। ज़ाहिर है कि मेरी मुराद है अफ़गानिस्तान कि जहाँ पर सूरत हाल इस अंदाज से तब्दील हुई है और इस अंदाज से तब्दील हुए जा रही है कि जिसने सबको हैरान, कुछ को परेशान, कुछ को बहुत खुश, कुछ को बहुत मायूस, कुछ को किसी पर तानाज़न होने का मौका, कुछ को शर्मिंदा, सब कुछ किया है। हर कोई अपने अपने अंदाज में किसी ना किसी तरीके से इससे मुतासिर हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज ये सवाल उठाया जाए कि इस वक्त एज वी स्पीक पूरी दुनिया की, अक़वाम आलम की सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे बड़ी हेडलाइन किस मौजू से मुताल्लिक है, तो इसका जवाब एक ही है और वो जवाब है अफ़गानिस्तान। अब ज़रा आज के प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान का हाल, अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल मुमकिना और अफ़गानिस्तान का माजी, ज़रा ये हम आसान तरीन अल्फाज में ज़रा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला हुआ क्या है। ये अगस्त का महीना है, अगस्त 2021 है और अगस्त के 9 दिनों में लिटरली हमने अफ़गानिस्तान में हालात को इतनी तेज़ी से तब्दील होते हुए देखा है। ऐसे हमने बड़े बड़े दावों को मट्टी का ढेर होते हुए देखा है, ऐसे हमने लोगों के तज्ज़िये गलत होते हुए देखे हैं, ऐसे हमने मनाजिर बदलते हुए देखे हैं कि लिटरली ये हुआ है। और ये मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि आज से सालों बाद भी ये कोट किया जाएगा कि हालात ऐसे थे कि जब आप रात को सोते थे तो मामला कुछ और होता था, जब सुबह उठते थे तो पता चलता था कि जनाब ये कुछ और शहरों पे, कुछ और कस्बों पे कब्जा हो गया है। हालात ऐसे थे कि कुछ घंटों पहले आप किसी मीटिंग में जाते थे अपना फ़ोन साइलेंट करके और जब बाहर आते थे 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, तो एक और बड़ी पेशरत हो चुकी होती थी। ये सारे का सारा इस अंदाज से मामला हुआ है। यानी देखिए इस अगस्त के महीने के आगाज़ में 6 अगस्त की तारीख थी जब अफ़गानिस्तान का सूबा था नमरोज़, जिसमें तालिबान ने अफ़गानिस्तान के सूबे नमरोज़ के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था। ये कब्ज़ा हो गया था, सबको नज़र आ रहा था, लेकिन उस वक्त भी कोई ये प्रिडिक्ट करने से कासिर था, किसी की ये राय नहीं बन पा रही थी कि सिर्फ अगले 9 दिनों में, लिटरली अगले सिर्फ 9 दिनों में तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान अपना झंडा लहराएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले कह रही थी 90 दिन के बाद शायद हो सकता है तालिबान काबुल पर काबिज हो जाएं, कुछ कह रहे थे नहीं 6 महीने तो लगेंगे ही, कुछ कह रहे थे शायद 30 दिन, यानी लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि अगले 9 दिनों में अफ़गानिस्तान का पूरा मंजरनामा तब्दील होकर रह जाएगा। शायद ही कोई ये प्रिडिक्ट कर पाया हो कि 6 अगस्त की इस डेवलपमेंट के 9 दिनों के बाद अफ़गानिस्तान के उस वक्त के सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग चुके होंगे एक तैयारे में। ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा सिर्फ 9 दिनों में हुआ कि पूरा मुल्क एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। जबकि अभी ना आप भूलिए कि अफ़गानिस्तान से हम अमरीकी फोर्सेस के इनखला के तनाजुर में सारी बात कर रहे हैं। आखिरी अमरीकी फौजी जो अमरीका ने जो डेडलाइन दी थी 11 सितंबर कहा था, फिर उसको रिवाइज करके 31 अगस्त कहा, तो अभी आखिरी अमरीकी फौजी के अफ़गानिस्तान से उस डेडलाइन के तनाजुर में निकलने में भी तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। लेकिन उससे पहले अफ़गानिस्तान का सारा मंजरनामा बदल चुका है, जिसके नतीजे में दुनिया भर का मंजरनामा बदल चुका है और हम हर मुल्क की अपनी अपनी एक पोजीशन देख रहे हैं और ये सारे का सारा देख रहे हैं। यानी कि जो क्रिकेट का एक फॉर्मेट पहले टेस्ट मैच हुआ करता था, फिर क्रिकेट तेज़ हो गई, वनडे हो गई, फिर T20 में तो हमने देखा कि बहुत ही तेज़ी से सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। T20 मैच में जो है वो इतनी सनसनी से और इतनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील नहीं होती होंगी जिस तेज़ी से 34 सूबों में अफ़गान हुकूमत बिल्कुल ढेर होकर रह गई और किसी भी किस्म की मुज़ाहमत के बग़ैर आज की रियलिटी है कि तालिबान काबुल में सदारती महल तक पहुँच जाएंगे। ये तज्जिया नहीं हो रहा, ये सवाल नहीं होगा, पहुंच चुके हैं, अब क्या होगा इस पर सवाल और इस पर तज्जिए हो रहे हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात यह भी है कि वो अफगान फोर्सेस कि जिनको अमेरिका ने 2 दहाइयों तक ट्रेन किया, 20 सालों तक, $90 बिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन के अलग अलग हवालों से फिगर्स हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जिन पर अमेरिका ने लगाए, अमेरिका जैसी सुपर पावर ने लगाए,
وہ افغان فورسز نہ صرف یہ کہ ایک بھی ایسی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مقابلہ کیا ہو. یہ خبریں ضرور آئیں کہ کہیں سرنڈر کیا, کہیں بھاگ گئے, کہیں تو پڑوسی ملکوں میں بھاگ کے پناہ لی افغانستان کی فوجوں نے. اور ایک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ افغانستان کی فورسز نے تو یہ کیا ہی, جو طالبان مخالف وہاں پر جو لوکل ایلیمنٹس ہیں, جو ٹرائبز ہیں, ان میں سے بھی کسی نے بھی طالبان کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور طالبان یہاں تک پہنچ گئے. اب یہ تو پچھلے چند دنوں کی صورتحال ہے نا, آج سے کچھ دنوں پہلے کی. افغانستان کی جو پوری کی پوری تاریخ ہے یہ مختلف حوالوں سے عروج اور زوال کی داستان ہے, طالبان کے تناظر میں بھی اور خود افغانستان کی تاریخ کے تناظر میں بھی. اور آج کی ذرا اس نشست میں آپ سے گفتگو کا ارادہ ہے تاکہ ہم ذرا افغانستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس کو ہم ذرا دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملہ کب کیا کیسے رہا ہے. ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان جنگجوؤں کی تعداد تقریباً 85,000 ہے. ظاہر افغان فورسز کی تعداد لاکھوں میں 3 لاکھ کے قریب اس کی تعداد بتائی جاتی ہے. اب یہ افغانستان کی اور افغانیوں کی یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ یہ لوگ جب بھی ایک فورن ایگریشن ہوا ہے, جب بھی کسی بیرونی طاقت نے افغانستان پر مسلط ہونے کی یا قابض ہونے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ سے افغانوں نے اس پر ریزسٹ کیا ہے, اس کی مزاحمت کی. اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پر اپنا مکمل طور پہ تسلط قائم نہیں کر پایا. اگرچہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی کسی فورن ایگریسر کو انہوں نے بھگایا ہے اس کے بعد آپس میں لڑائی کی تاریخ بھی ایک ریالٹی ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن یہاں پر کوئی بھی اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ پایا ہے. ہم ابھی زیادہ ماضی میں نہیں جاتے لیکن پچھلے 35 سالوں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں 35 ایئرز کی, تو افغانستان اسی انداز سے مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے. یعنی کہ یہ دسمبر 1979 سے 1989 یہ اس دہائی کا قصہ ہے جس کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں. جناب روس نے حملہ کیا اور سوویت یونین اور اس میں پاکستان کا کردار, یہ سارے کا سارا معاملہ 25 دسمبر 1979 کو روس کے حملے سے اس کا آغاز ہوا تھا. اور ایک طویل جنگ کے بعد امریکہ نے تقریباً 20 سال گزارے, روس نے تقریباً 10 سال گزارے تھے. اور فروری 1989 کو روس کی افواج کو افغانستان سے نکلنا پڑا تھا. جس طرح ابھی ہم امریکن فورسز کے افغانستان سے انخلا کی بات کر رہے ہیں, 1989 فروری میں رشین فورسز کے افغانستان سے انخلا کی اس انداز میں بات ہوتی تھی. تو یہ ایپیسوڈ تھا 1979 سے لے کے 1989 تک کا. آپ جانتے ہیں پاکستان یعنی اس وقت کا صرف ایک نقشہ اگر ایک ذہن میں لانا ہو تو ضیاء الحق پاکستان میں رہے 77 سے لے کے 1988 تک. 17 اگست 1988 میں ان کا طیارہ کریش ہوا تھا. ایران میں انقلاب آیا تھا 1979 میں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ریجن کی صورتحال اس انداز سے تھی. اب 1989 میں رشیا افغانستان سے چلا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے ایک فورن ایگریسر کو تو مار کے بھگا دیا, لیکن جو مختلف جو افغان گروہ تھے ان کے درمیان پھر آپس میں لڑائی شروع ہوئی. اقتدار کے حصول کے لیے خوب خانہ جنگی ہوئی اور امن بہرحال افغان کی عوام کو, افغانستان کی عوام کو نصیب نہیں ہو سکا چونکہ آپس میں لڑائیاں جاری رہیں. اب ہم ذرا اس کو فاسٹ فارورڈ کریں تو یہ ہم نے بتایا 79 میں قصہ شروع ہوا, 89 میں ختم ہوا, کچھ سال اس طرح چلتے رہے. 1996 وہ سال تھا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی. اب اس کی بڑی انٹرسٹنگ اس پہ کتابیں ہیں, ساری کیس اسٹڈیز ہیں کہ وہ کیا حالات اور کیا ماحول تھے جس کی وجہ سے طالبان افغانستان پر ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کا وہاں پر تسلط ہوا, حکومت بنی. 1996 کی یہ داستان ہے جب افغانستان میں طالبان آئے اور تقریباً سن 2000 تک طالبان افغانستان کے 90% علاقے پر اپنا قبضہ جما چکے تھے. تو اور اس زمانے کے کیا حالات تھے, افغانستان کی عوام نے رشین فورسز کے جانے کے بعد ملک میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی, قتل و غارت گری ہوئی تھی, وہ سارے کے سارے معاملات ہوئے تھے. اس لیے ابتداً طالبان کو ویلکم کیا تھا, تبھی تو وہ اتنی آسانی سے حکومت بنا پائے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ انصاف فراہم کریں گے اور یہ وہ اس طرح کی انہوں نے کچھ ایگزامپل سیٹ کی جس کی وجہ سے ابتداً نہ صرف یہ کہ زیادہ مزاحمت نہیں تھی بلکہ خوش آمدید کہا تھا. آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ تھی جناب کرپشن کے خاتمے کے اعلانات, کچھ اقدامات, لا قانونیت کے خاتمے کے اعلانات اور اقدامات, علاقے میں سڑکوں کا قیام, اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا, یہ سارے کے سارے اقدام شامل تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, یہ معاملہ کچھ عرصے تک چلا. اس کے بعد اپنے سخت گیر اقدامات کی وجہ سے, جو کہ آپ کے بھی ذہنوں میں ہے کہ کیسی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں خواتین کے حوالے سے, باربر شاپس کے حوالے سے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں, فوٹیجز, فلاں کو ٹانگا ہوا ہے, فلاں کا گلا کٹ رہا ہے, یہ سارے کے سارے معاملات. تو بعد میں ایک سخت گیر اقدامات کی وجہ سے طالبان پر ہیومن رائٹس وائلیشن, انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزیاں کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس پہ خاصا
کامنٹ کیا. ابھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم 79 سے لے کے چلیں 89 پر آئے, پھر 96 میں یہ ہوا, 2000 میں 90% انہوں نے قبضہ جما لیا تھا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اچانک دنیا میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر طالبان کے یہ معاملات چل رہے ہیں, طالبان کو تسلیم نہیں کیا ہوا ماں سوائے کچھ ممالک نے, اور ایسے میں ایک سال بعد یعنی کہ سن 2001 میں کیا ہوتا ہے, یعنی یہ سارے کے سارے معاملات جاری ہیں, اور 9 ستمبر 2001 کو افغانستان کا صوبہ ہے پنجشیر, اور طالبان کے خلاف جو ایک مزاحمتی محاذ ہے شمالی اتحاد, اس کے کمانڈر احمد شاہ مسعود کو ایک خودکش حملے میں مار دیا تھا. اس زمانے کی بہت بڑی خبر تھی کہ جناب احمد شاہ مسعود کو مار دیا گیا. یہ ہوتا ہے 9 ستمبر 2001 کو. اس کے تقریباً 48 گھنٹے بعد عالمی سطح پہ, یہ تو افغانستان کی سطح پر ایک خبر تھی, اس کے تقریباً 48 گھنٹے بعد دنیا کے, بلکہ آج بھی اگر اس کو کہا جائے کہ دنیا کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی خبر, وہ خبر کہ جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا, پچھلی پوری صدی کی سب سے بڑی خبر, تو یہ اس اعتبار سے کہنا غلط نہیں ہوگا, وہ واقعہ ہو جاتا ہے سال 2001 میں, یعنی کہ 9/11 کا واقعہ, یعنی کہ 11 ستمبر کا واقعہ, جس میں ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. امریکہ کی سرزمین پر دہشت گردی کا بڑا حملہ ہوتا ہے. 2 طیارے نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے جاتے ہیں, دونوں ٹاورز تباہ ہو جاتے ہیں. ایک طیارہ پینٹاگن کی عمارت سے ٹکرا دیا جاتا ہے, اور ان حملوں میں تقریباً ایک ناکام بنایا گیا حملہ, تقریباً 3000 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. امریکہ کا اس پہ شدید ریاکشن آتا ہے. امریکہ ایک بپھرا ہوا, خود پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ جناب اس وقت امریکہ کا جو مزاج تھا وہ ایک اس انداز کا تھا. پاکستان نے بھی امریکہ کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. مشرف صاحب کی وہ امریکہ کی وہ ٹیلی فون کال جس میں مشرف صاحب نے ان کو رسپونڈ کیا, جو بہت زیادہ زیر بحث بھی آئی. یہ سارے کا سارا اس زمانے کا واقعہ ہوتا ہے. اب اس کا افغانستان پر کس طرح اثر ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ اس ساری کی ساری ایکٹیویٹی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتا ہے؟ ایک تنظیم کو اور اس کے سربراہ کو. تنظیم کا نام ہوتا ہے القاعدہ, اس شخص کا نام ہوتا ہے اسامہ بن لادن. امریکہ کہتا ہے کہ القاعدہ نے یہ کام کیا ہے, ہماری سرزمین پہ کیا ہے, اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن نے یہ کام کیا ہے. اچھا, اب یہ آدمی اسامہ بن لادن کہاں ہے؟ یہ افغانستان میں. افغانستان میں کس کی حکومت ہے؟ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے. اب امریکہ کیا کرتا ہے؟ اب امریکہ طالبان سے کہتا ہے کہ آپ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیجیے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں پاکستان نے بھی اس حوالے سے کافی کام کیا تھا. پاکستان سے وفود گئے تھے افغانستان, چونکہ اس وقت وہاں کے طالبان کی گورنمنٹ میں ان کے امیر ملا عمر تھے, اور ملا عمر کو کنونس کرنے کے لیے بہت سارے یعنی پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے بھی بہت ساری ایفرٹس کی گئیں کہ بھائی آپ, امریکہ اس وقت بہت ناراض ہے, یہ ہے وہ ہے, اور آپ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں. ہوتا کیا ہے, طالبان امریکہ کے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہیں, جی ہمارا مہمان ہے, فلاں ہے, اور ہم اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. 11 ستمبر 2001 کو یہ حملہ ہوتا ہے 9/11 کا. اگلے مہینے آ جائیں, اکتوبر کے مہینے میں, اکتوبر کی 7 تاریخ ہوتی ہے, یعنی ابھی 9/11 کے اٹیکس کو پورا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوتا کہ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر کون تھے؟ جارج ڈبلیو بش تھے. انہوں نے جناب اعلان کر دیا, اور آپ ساتھ ساتھ وہ شارٹس بھی دیکھتے جائیں گے کہ کب کس نے کیا کہا. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. جارج ڈبلیو بش نے یہ اعلان کیا 7 اکتوبر 2001 کو. امریکہ نے اپنی اتحادیوں کی مدد سے افغانستان پر فضائیہ حملوں کا آغاز کر دیا. طالبان کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا, القاعدہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے اہداف تھے کابل, قندھار, جلال آباد, یہ سارے بڑے شہر جن کو آپ آج ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں سنتے ہیں, اس وقت دوسرے کانٹیکٹ میں سنا جا رہا تھا. اس وقت بھی یہ سارے CNN کی میراتھن ٹرانسمیشنز پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خبر تھی. ستمبر میں حملہ ہوتا ہے 11 تاریخ کو امریکہ میں. اکتوبر میں حملہ ہوتا ہے, ستمبر میں 11 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے, اکتوبر میں 7 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے افغانستان پر اسی مہینے اسی سال. نومبر میں کیا ہوتا ہے 13 تاریخ کو امریکہ اور اتحادی افواج کی حمایت سے طالبان کا جو مخالف گروہ ہے شمالی اتحاد, جس کے احمد شاہ مسعود کو مار دیا گیا تھا, وہ کابل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ ہی مہینے بعد منظرنامہ پلٹ جاتا ہے. کل یہ مارے گئے تھے, ابھی دوبارہ مضبوط ہو جاتے ہیں امریکہ کے تعاون سے, اور اب یہ سارے لوگ کابل میں داخل ہو جاتے ہیں. اور طالبان حکومت کو ختم کر کے, آج آپ سن رہے ہیں کہ طالبان حکومت دوبارہ قائم ہو گئی کابل پہ. اس وقت طالبان کی وہ حکومت جو 1996 میں بنی تھی, وہ ود ان ڈیز طالبان کی حکومت کو ختم کر کے کابل پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے 7 اکتوبر کو حملہ شروع ہوتا ہے,
اور وہ طالبان حکومت جو اس وقت خوف کی، دہشت کی، سخت گیری کی علامت بنی ہوئی تھی، وہ نومبر میں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج سب اس بات پہ حیران ہے کہ یہ طالبان نے راتوں رات کیا ہے، یہ طالبان راتوں رات کیسے قابض ہو گئے؟ اس وقت یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ طالبان کی حکومت جس کا اتنا ہوا تھا، یہ راتوں رات سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، یہ طالبان کی حکومت راتوں رات ختم ہو گئی۔ 12 نومبر کے مہینے میں طالبان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہے سال 2001 کے جس سال میں 9/11 ہوا۔ اب ذرا افغانستان کی ہسٹری ڈسکس کریں، ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ 2004 جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، 3 سال بعد 2004 میں افغانستان کا نیا آئین بنتا ہے۔ اسی آئین کے تحت 2004 میں ہی الیکشنز ہوتے ہیں، اور ان الیکشنز کے تحت اکتوبر میں 2004 میں ایک صاحب افغانستان کے صدر منتخب ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے حامد کرزئی۔ تو اس سارے کے سارے معاملے کے بعد، فیاسکو کے بعد، جو پہلی نمایاں شخصیت آئے افغانستان کے صدر کے طور پہ، ان کا نام تھا حامد کرزئی۔ 2004 یہ 1969 کے بعد افغانستان میں پہلا موقع تھا کہ اس انداز سے الیکشنز ہوئے اور ایک صاحب صدارت کی کرسی پر فائز ہوئے جن کا نام تھا حامد کرزئی۔ یہ ہے معاملہ 2004 کا۔ اب آپ حالیہ تناظر میں آئیے، ہم ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کا افغانستان میں فوجیں بھیجنا اور نکالنا، یہ سب معاملہ کس انداز سے ہوتا ہے، اب یہ دیکھیے۔ 2009 میں امریکہ کے اس وقت کے صدر ہوتے ہیں براک اوباما، وہ ایک اعلان کرتے ہیں اپنی افغان پالیسی کے تناظر میں۔ وہ کہتے ہیں 2009 میں کہ ہم مزید 30,000 فوجی افغانستان بھیجیں گے، مزید 30,000 فوجی بھیجیں گے اور دیر پا امن قائم کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ہم جولائی 2011 سے، یعنی 2009 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 30,000 فورسز مزید بھیج رہے ہیں، اور 2011 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا شروع کر دیں گے۔ یہ پہلا اعلان امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے ان کے صدر اوباما کی جانب سے کہ ہم جولائی 2011 سے اپنی فورسز کا وتھڈرال شروع کریں گے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے کا سارا دسمبر 2009 میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ ایسے میں 2011 میں ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے جو کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے، اور جس میں پاکستان براہ راست ایک فریق ہوتا ہے، یعنی فریق ان دا سینس کہ پاکستان متاثر ہوتا ہے چونکہ یہ واقعہ ہوتا ہے پاکستان کی سرزمین پر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مئی 2011 امریکہ کی اسپیشل فورسز پاکستان کا علاقہ ایبٹ آباد، اور اسامہ بن لادن جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب آدمی ہوتا ہے، وہی آدمی جس پر امریکہ الزام لگاتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ اس نے 9/11 کیا ہے، یہ وہی آدمی جس کو امریکہ کہتا ہے طالبان کو کہ ہمارے حوالے کر دو، یہ وہی آدمی جس کے بارے میں طالبان کہتے ہیں ہم حوالے نہیں کریں گے، یہ وہی آدمی جس کے بعد امریکہ طالبان پہ اٹیک کر دیتا ہے اور ساری کی ساری نئی صورتحال جنم لے لیتی ہے۔ پھر یہ انسان اب نہیں مل رہا، 2011 میں یہ انسان ملتا ہے اور پاکستان سے ملتا ہے، اور ایک باقاعدہ آپریشن کے ذریعے جس کی باقاعدہ طور پر نگرانی، جو کہ ہم مناظر میں ابھی دیکھیں گے کہ ایک جیسا لگتا ہے کوئی فلم کا منظر ہے یا کیا ہے، امریکہ کے اس وقت کے صدر براک اوباما اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں، اور اسامہ بن لادن پاکستان سے پکڑا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسامہ بن لادن کو لے کے پھر ایک ان کے کردار کو لے کے پوری بحث ہے کہ جس میں لوگوں کے اپنے اپنے اس میں نظریات ہیں۔ ایک نئی بحث نے اس وقت جنم لیا تھا جب کسی اور نے نہیں بلکہ خود پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی ایک تقریر میں اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا تھا۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے 2011 میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مئی 2011 اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوتا ہے۔ جون 2011 میں امریکی صدر اوباما اعلان کرتے ہیں کہ ہم 2012 کے موسم گرما تک 33,000 فورسز اپنی واپس بلا لیں گے۔ تو اب یہ افواج کی واپسی جو کہ ابھی ہو گئی ہے، یہ بات پرانی نہیں ہے، اس پر عملی یعنی یہ اپنے انجام تک ابھی پہنچا ہے، لیکن اس کی آواز تقریباً ایک دہائی سے 2011 میں اوباما کہتے ہیں کہ ہم 2012 کے موسم گرما تک 33,000 فوجی باہر نکال لیں گے۔ Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year, and we will bring home a total of 33,000 troops by next summer, fully recovering the surge I announced at West Point. اب آگے بڑھتے ہیں۔ 2012 میں 2012 میں یہ جو آپ سنتے ہیں کہ امریکہ، طالبان، قطر، دوحہ مذاکرات، اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے 2012 میں جب طالبان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے قطر میں ایک دفتر قائم کیا۔ یہ ہوتا ہے 2012 میں۔ 2013 میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ طالبان کے بانی ملا عمر کی وفات ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ اس موت کو 2 سال تک چھپائے رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں 2014۔ اب مختلف امریکی صدور آ رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے حساب سے امریکہ میں فوجیں بھیجنے
اور نکالے جانے کا اعلان کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی پالیسیز کو کہیں انڈورس کر رہے ہیں اور کہیں کھل کر مخالفت کر رہے ہیں. جس طرح ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ جو بائیڈن کا موقف ایک ہے کہ جناب امریکہ سے نے جو انخلا کیا وہ ٹھیک کیا, اور یہ وہ, اور جو ان کے مخالف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی شکست ہے اور یہ کافی ہے کہ اس بات پر جو بائیڈن استعفیٰ دے دیں. یہ ان کے مخالف جو جارج ڈبلیو بش ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ان تمام لوگوں کو جو کہ امریکہ کا ساتھ دیتے رہے اس سارے عمل کے دوران, ان کو مارے جانے کے لیے امریکہ نے چھوڑ دیا ہے, خود نکل گیا ہے, وہ سارے لوگ وہاں رہ گئے, اب وہ طالبان کے رحم و کرم پر ہے. تو اس طرح ابھی یہ بیان بازی مخالفانہ جاری ہے, تو یہی معاملہ پہلے بھی جاری تھا. تو اب 2014 آتا ہے اور امریکہ کے صدر اوباما کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے امریکہ کے مشن کے خاتمے کا وہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2016 تک, یا آج سے کتنے سالوں پہلے کی بات ہو رہی ہے, 2014 میں وہ کہتے ہیں کہ 2016 تک, 16 کے اختتام تک زیادہ تر امریکن فورسز افغانستان سے نکل جائیں گے. 2014, therefore, is a pivotal year. Together with our allies and the Afghan government, we have agreed that this is the year we will conclude our combat mission in Afghanistan. This is also a year of political transition in Afghanistan. پھر آگے بڑھتے ہیں, یہ اعلان وہ کرتے ہیں 2014 میں. 2015 میں افغانستان میں دوبارہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ذرا پیدا ہو جاتے ہیں. طالبان ملک بھر میں فورسز پر حملے کرتے ہیں اور کابل میں وہ جو ایک فیمس واقعہ ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. 2015 آگے بڑھتے ہیں. 2017 ہوتا ہے, امریکہ میں الیکشنز ہو جاتے ہیں, رجیم چینج ہو جاتا ہے اور اب امریکہ کے صدر ہیں, نئے صدر آ گئے امریکہ کے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ لیکن اب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے انخلا تو چاہتے ہیں لیکن ہم اس کی یعنی ہم نے کب کیسے کس طرح انخلا کرنا ہے اس کی بنیاد ٹائم لائن نہیں ہوگی, کوئی یہ نہیں ہوگا, وقت نہیں ہوگا, وقت تعین نہیں کرے گا, بلکہ اس کا انحصار ہوگا زمینی حقائق پر. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت یہ کہا تھا. As a result of our comprehensive review, American strategy in Afghanistan and South Asia will change dramatically in the following ways. A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach to one based on conditions. I've said it many times how counterproductive it is for the United States to announce in advance the dates we intend to begin or end military options. We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on. 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کے مطلب سیاسی حل پر وہ زور دیتے ہیں. One of those who always believed that there was no military solution. Because anyone who knows the history of Afghanistan, you just have to look back at the history. There was always going to be a political settlement at the end. And I have to compliment President Trump because he has now forced people to end the war, to have a settlement. And that's where I think Pakistan is playing a very important role because apart from Afghanistan, the country that wants peace in Afghanistan more than any other country is Pakistan because we get directly affected by it. And Pakistan needs stability. یہ معاملہ ہے 2019 کا. 2020 میں کیا ہوتا ہے وہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2012 میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے قطر میں ایک دفتر قائم کیا جس کی پھر آپ خبریں دیکھتے رہے ہر کچھ عرصے بعد, تجزیے دیکھتے رہے کہ ہاں جی مذاکرات کسی نہج پہ پہنچنے والے ہیں, نہیں جی مذاکرات ختم ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو گیا, فلاں خوش ہو گیا, یہ سارے معاملات. 2020 میں 29 فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان نے قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کر دیے. اس معاہدے کے کیا اہم نکات تھے؟ اس معاہدے کے ہی نکات میں یہ تھا کہ مئی 2021 تک افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کا انخلا ہو جائے گا. اسی معاہدے کا ایک نقطہ یہ تھا کہ افغان حکومت 5000 طالبان قیدی رہا کرے گی اور طالبان بھی 1000 مغوی رہا کریں گے. 5000 versus 1000.
اس معاہدے کا نقطہ یہ بھی تھا کہ طالبان کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. آج جب آپ طالبان ترجمان سہیل شاہین کے اور باقی افراد کی بھی یہ بیانات سنتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں اور لوگ اس پہ حیرت کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی طالبان ہیں جن کا ماضی تو بڑا مختلف اور متشدد رہا ہے, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین, ان سے ابھی بھی جب سوال کیا جاتا ہے پاکستان کے تناظر میں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد وہاں پر مجتمع ہو کر پاکستان پر اٹیکس تو نہیں کرے گی, تو وہ یہی کہ جب کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو آپ یاد رکھیں کہ یہ 2020 میں جو دوحہ میں جو معاہدہ طے پایا تھا اس کا بھی ایک نقطہ تھا کہ طالبان کو ضمانت دینا ہوگی کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو. لیکن اب امریکہ میں ایک اور رجیم چینج ہو گیا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں دوران حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں. بش سے معاملہ شروع ہوا, پھر اوباما ہے, پھر اوباما کے بعد آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بیانات دیکھے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی چلے گئے اور اب امریکہ میں جو بائیڈن آ گئے. تو جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی حکومت کی جانب سے اس معاہدے پر نظر ثانی کا اندیا دیا جاتا ہے. اپریل 2021 میں کیا ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 9/11 کے, اور یہ وہ اعلان ہے مرکزی جس کے گرد یہ ساری ڈیولپمنٹ گھوم رہی ہیں. یہ اعلان ہوا تھا 14 اپریل 2021 میں کہ جب امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے کے بعد, 9/11 2011 میں ہوا تھا اور یہ 2021 کی بات کری, 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے پر افغانستان سے ہم اپنی تمام افواج وطن واپس بلا لیں گے. پھر یہ تاریخ ریوائز کر کے بعد میں 31 اگست کر لی گئی, اور آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی پہلے کتنی ہیسٹ میں امریکہ کا یہ سارے کا سارا انخلا ہو گیا. I'm now the 4th United States President to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a 5th. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. ابھی ہم بالکل اب حالیہ تاریخ میں آ گئے. اپریل 2021 کی یہ بات ہے. اب یہ ساری بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اب امریکہ کو افغانستان سے نکلنا تو ہے, لیکن اس کو افغانستان پہ نظر بھی رکھنی ہے. اس کے بہرحال اپنے کچھ معاملات بھی افغانستان میں نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو پاکستان میں بیسس تو نہیں چاہیے ہوں گے, پاکستان سے ہیلپ چاہیے ہوگی نہیں چاہیے ہوگی. یہ سارے کے سارے معاملات, یہی وہ تناظر تھا کہ جس میں جون 2021 میں عمران خان صاحب کا وہ مشہور زمانہ ایبسولوٹلی ناٹ والا بیان آیا کہ جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم بھی بیسس دیں گے, تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اگرچہ بعد میں یہ وضاحت کی گئی کہ امریکہ نے باقاعدہ بیسس کا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا. ہم نے اس حوالے سے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف صاحب سے پوچھا کہ کیا بیسس مانگے گئے تھے, اور اگر نہیں مانگے گئے تھے تو ہم نے منع کس چیز پہ کیا تھا, تو انہوں نے اس پر یہ جواب دیا تھا. تو جب معید یوسف صاحب امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے تو پھر یہ نہیں یار, یہ بات دیکھیں, مانگے اس وزیر اعظم کا بڑا کلیئر مزاج ہے اس چیز پہ. جو چیز نہیں کرنی اس کو کلیئرلی بتا دو, کال اور فیل میں تضاد نہ رکھو. یہ زبان امریکہ رسپیکٹ بھی کرتا ہے اور ان کو سمجھ بھی آتی ہے. تو اب پاکستان میں یہ بحث زیادہ شد و مت کے ساتھ ہونے لگی کہ امریکہ کے انخلا کا وقت قریب آ گیا ہے, افغانستان میں کیا ہوگا, افغانستان میں اگر بد امنی ہوئی تو پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا, افغانستان میں بد امنی ہوئی تو پاکستان میں مہاجرین کا انخلا آ جائے گا جن کی تعداد آج بھی آرام سے 30 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے مختلف اسٹیٹس کے مطابق. تو یہ سب کا سب معاملہ کیا ہوگا. بہرحال اسی تناظر میں جون 2021 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور خطاب کیا اور افغانستان اور خطے میں امن کے لیے ساتھ دینے کا اعلان کیا, اور یہ کہا افغانستان کی تاریخ جو کہ دلچسپ واقعات سے, دلسوز واقعات سے بھری پڑی ہے, اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب مئی سے صورتحال میں ایک اور ڈرامیٹک ٹرن
آنا شروع ہوا اور اب آپ صرف تیزی سے آپ سنتے چلے جائیے کہ یہ کب کیا کیسے ہوتا چلا گیا. یہ سارے کا سارا معاملہ ہے 2021 کا. مئی میں کیا ہوا؟ جنوبی صوبہ ہلمند طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان شدید لڑائیاں شروع ہو گئیں, سرکاری افواج پسپا ہو گئیں, طالبان قابض ہو گئے. جون 2021 میں کیا ہوا؟ طالبان شمالی صوبوں کے کئی اضلاع پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. 2 جولائی 2021 کیا ہوا؟ امریکہ نے افغانستان کی سب سے بڑی ایئر بیس ایک ڈرامائی انداز میں راتوں رات بگرام ایئر بیس چھوڑ دی. تمام امریکی اور نیٹو فوجیوں کے انخلاء کا اعلان ہو گیا. 20 سال سے امریکی ملٹری آپریشنز کے لیے اڈا کام کرتا تھا. 5 جولائی 2021 کو کیا ہوا؟ طالبان نے قندھار کا جو ایک اہم ضلع تھا پنجوائی, اس پر قبضہ کر لیا. 9 جولائی کو کیا ہوا؟ طالبان نے اسلام قلعہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا. یہ اسلام قلعہ افغانستان کے ایران کے ساتھ سب سے بڑی راہداری ہے. 14 جولائی کو کیا ہوا؟ طالبان نے پاکستان کے ساتھ جو اسپن بولدک بارڈر ہے اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا. 6 اگست 2021 کو کیا ہوا؟ طالبان نے اپنا پہلا صوبائی دارالحکومت نمروز کے شہر زرنج پر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کر لیا. اس کے کچھ ہی دنوں بعد کیا ہوا؟ دوسرے شمالی شہر شبرغان, قندوز اور اس طرح کے بہت اور سارے شہر یہ سب بھی طالبان کے قبضے میں چلے گئے. اب یہ سارے کا سارا معاملہ جاری ہے اور آپ نے دیکھا 6 اگست کا ہم نے آپ کو بتایا کہ کس تیزی سے سارا کچھ ہوتا گیا. اب اس بحث نے جنم لینا شروع کر دیا کہ طالبان تو کابل پر قابض ہو جائیں گے. یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیے اس ساری صورتحال میں جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا, 8 اگست کا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا بیان دیکھیے اور ان کے لہجے میں یقین دیکھیے جب ان سے بارہا اسی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ کیا طالبان کابل میں بھی قابض ہو جائیں گے, کیونکہ افغان فورسز تو نہیں لڑ رہی ہیں, وہ بھاگ رہی ہیں, پسپا ہو رہی ہیں, سرنڈر ہو رہی ہیں, تو کس یقین کے ساتھ 8 جولائی کو انہوں نے, اس سے ایک مہینہ پہلے یہ سارے کا سارا جب معاملہ ہوا تھا 8 جولائی کو, یعنی یہ ساری پیش رفت مئی سے شروع ہوئی اور جولائی کو انہوں نے 8 تاریخ میں کیا کہا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے, یہ کہا تھا جو بائیڈن نے. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. پھر اس کے اگلے روز جولائی کی 9 تاریخ کو جو بائیڈن نے کہا کہ طالبان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, افغان فوج بہترین تربیت یافتہ ہے, یہ بولے. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, more competent in terms of conducting war. The question now is, where do they go from here? There's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. پھر اس کے ایک ماہ بعد ابھی اگست کی 9 تاریخ کو جو بائیڈن نے کیا کہا, انہوں نے کہا 3 لاکھ افغان فوج, یہ خود کہہ رہے ہیں, یہ کوئی الزام نہیں لگا ان پہ, 3 لاکھ افغان فوج پر ہم نے اربوں ڈالر کا خرچہ کیا ہے اور یہ شکست نہیں کھا سکتی, یہ انہوں نے کہا 9 اگست کو. Look, we spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. اس کے اگلے دن 10 اگست کو جو بائیڈن نے کیا کہا کہ ان میں لڑنے کی چاہ ہونی چاہیے, ان کو لڑنا ہوگا, ان کی خوراک کا اور اسلحے کی سپلائی کو ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے. Resupplying their forces with food and equipment and paying all their salaries. They've got to want to fight. یہ 10 اگست کو ہوا. اس کے اگلے دن 11 اگست کو کیا ہوا؟ افغانستان کے صدر ہیں اشرف غنی ہیں اور وہ اپنے طور پر ایک الگ ہی ایک بیانات دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. اگست کی 11 تاریخ کو افغانستان کے صدر اشرف غنی پہنچتے ہیں مزار شریف, وہاں اپنی افواج کو جمع کرتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں جیسے معاملہ اتنا خراب ہرگز بھی نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے 11 اگست کو. اس کے 24 گھنٹے بعد, جسے میں آپ سے ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ بن رہی ہے لٹرلی, یہ اس انداز سے آپ دیکھیے, اس کے 24 گھنٹے بعد 12 اگست کو طالبان نے کابل سے صرف 150 کلومیٹر دور غزنی اور پھر ہرات پر قبضہ کر لیا. اس کے تقریباً 24 گھنٹے بعد 13 اگست کو طالبان نے قندھار پہ اور لشکرگاہ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا. اس کے تقریباً 24 گھنٹوں بعد 14 اگست کو طالبان نے اسد آباد اور گردیز کے ساتھ مزار شریف پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں سے افغان فورسز اور طالبان مخالف جو 2 کمانڈرز تھے عبدالرشید دوستم اور عطا محمد نور بغیر مزاحمت کے وہاں سے فرار ہو گئے. اس کے 24 گھنٹے بعد, یہ لٹرلی اس طریقے سے گھنٹوں میں صورتحال ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوتی رہی. اس کے 24 گھنٹے بعد 15 اگست کو جلال آباد بھی طالبان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد 15 اگست کو جو کہ
بھارت کا جو ہے وہ یوم آزادی بھی ہے، لیکن وہاں شادیانوں کے بجائے جب وہاں پر صف ماتم بچی اور وہ ایک الگ ہی پورے کا پورا ایک چیپٹر ہے۔ بہرحال 15 اگست کو ہی طالبان بغیر کسی مزاحمت کے، لٹرلی بغیر کسی مزاحمت کے، کابل کے صدارتی محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کابل فیل، حکومت افغانستان گر گئی، اور افغانستان کے وہ صدر اشرف غنی جو ابھی 11 اگست کو مزار شریف پہنچے تھے، اپنی افواج کو مجتمع کیا تھا، سب کا حوصلہ بڑھایا تھا، وہ اس سارے واقعے کے 100 گھنٹے کے اندر اندر ایک طیارہ پکڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اپنا ملک، اور جس کے بارے میں بعد میں آفیشیل ورژنز یہ آتے ہیں کہ جناب وہ ڈالرز کے بیگز لے کے اپنے ساتھ چلے گئے، بلکہ بہت سارے بیگز تھے، طیارے میں جگہ نہیں تھی تو کچھ بیگز ان کو ڈالرز کے وہیں چھوڑنے پڑے، اور باقی وہ سارے ڈالرز کے بیگ لے کے وہاں پہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کابل کے ایئرپورٹ پہ وہ مناظر دیکھے۔ اب 2 چیزیں اس میں ہوئیں، ایک طالبان کا جو رسپانس رہا، یہ سارا کا سارا ایپیسوڈ ہو گیا، طالبان کا رسپانس بہرحال مختلف رہا، اس میں تشدد کا عنصر بالکل بھی اس اعتبار سے نظر نہیں آیا جو کہ پچھلے دور میں طالبان کا ایک تشخص رہا تھا، بلکہ انہوں نے بہت سارے ایسے بیانات دیے کہ جس میں انہوں نے بات کی، وضاحت کی کہ ہم اب کی دفعہ تشدد کا راستہ ہرگز بھی نہیں اپنائیں گے۔ کہا گیا کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوا جائے، کہا گیا کہ تمام تر جو سفارتکار جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ زور دیا گیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ہمارے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی نہ کریں، ہمارے لوگ کابل نہ چھوڑیں، ہمارے لوگ افغانستان نہ چھوڑیں، جو غیر ملکی بھی اگر اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی فورس نہیں کیا گیا۔ ایک طرف طالبان کا یہ ریاکشن رہا، اور دوسری طرف کابل ایئرپورٹ پہ کچھ ایسے مناظر دیکھے گئے جو کہ اگین تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیے گئے، اور سالوں تک، دہائیوں تک یہ مناظر ہانٹ کریں گے امریکہ کو، اور ہسٹری کی کتابوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ ایک یہ، اور یہ کوئی فلم کا منظر نہیں ہے، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ جناب اس کے بعد 16 اگست کو یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ کابل ایئرپورٹ جہاں پر بالکل ایک ایسی سچویشن تھی جو کہ پرتشدد تو نہیں تھی، اگرچہ بعد میں تشدد بھی ہو گیا، وہاں پر افراتفری ہوئی، اور پھر امریکن فورسز نے فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں، لیکن بالکل ایک افراتفری کا عالم تھا۔ وہاں پر طیارے کھڑے تھے، ظاہر ہے جس سے جو ہے وہ لوگ کابل سے نکل رہے تھے، بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ کابل سے نکل جائیں، ان میں وہ لوگ نمایاں تھا کہ جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، امریکہ کی وہاں موجودگی میں لوگوں میں یہ خوف تھا کہ اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے، امریکہ چلا گیا ہے، اشرف غنی چلا گیا ہے، ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ مناظر بھی دیکھے گئے کہ جب ایک طیارہ اڑا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ اس طیارے میں سوار ہونا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ افراد لٹرلی طیارے کے ویل سے، پہیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو لگا لیا تاکہ وہ کس طریقے سے کابل سے نکل جائیں۔ طیارے نے اپنی اڑان اڑی اور ایک مخصوص بلندی میں پہنچنے کے بعد ظاہر ہے یہی ہونا تو، اور یہ ہوا کہ وہ لرزہ خیز مناظر سب نے دیکھے کہ جب اتنی شدید بلندی سے وہ دونوں افراد گر پڑے اور طیارے سے نیچے گرے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان افراد کی جتنی شدت سے وہ گرے، ان افراد کے گرنے سے اتنی ایک بہت زوردار اور ایک اتنی خوفناک و لرزہ خیز آواز تھی کہ جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو ایک طرف یہ منظر دیکھا گیا کہ جس کے بعد ایک بار پھر امریکہ پر یہ سوال ہوگا جو پہلے ہوتا ہے، جس کا خود امریکہ اعتراف کر چکا ہے، جس کی خود امریکی فورسز، امریکہ کے آفیشلز مان چکے ہیں۔ ہلری کلنٹن کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ جناب ہم نے اپنا کام نکالا اور اس کے بعد ہم نے خطے کو بالکل چھوڑ دیا، ہم نے اپنا ساتھ دینے والوں کا بھی بالکل ساتھ نہیں دیا۔ تو ایک طرف یہ سوال اٹھا کہ امریکہ پھر جو ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کر کے نکل گیا، اپنا ساتھ دینے والوں کا بھی ساتھ نہیں دیا، اور دوسری طرف یہ منظر بھی اسی 16 اگست کو دنیا نے دیکھا کہ وہ کتے، وہ سراغ رسا کتے جو امریکہ کے ساتھ تھے اس دوران، امریکہ نے ان کی بھی حفاظت کا بندوبست کیا، اور باقاعدہ طیارے میں یہ مناظر آپ دیکھیے، پہلے فوجی جو ہے وہ ایک منظر میں اس کو لے جاتے ہوئے نظر آئے، اور پھر طیاروں میں کہ جہاں پر لوگ جگہ نہیں بنا سکے تھے اور وہ بلندیوں سے گر گر کے مرتے رہے، لیکن امریکہ اپنے کتوں کو تو لے کر چلا گیا بحفاظت، لیکن لوگوں کا اس انداز سے پرسان حال کوئی بھی نہیں رہا۔ یہ سارے کے سارے مناظر بھی سب نے دیکھے۔ افغانستان کی صورتحال، ہم ماضی سے حال اور بالکل موجودہ صورتحال کی طرف آ گئے ہیں، بریک کے بعد ذرا اس کو کنکلوڈ کریں۔ دوبارہ یہ تھی افغانستان کی تاریخ، ہم نے یہ سوچا اور چاہا کہ ذرا ایک ماضی کے جھروکوں سے چونکہ تاریخ بن رہی ہے اور یہ ہر سال کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے، تو ذرا سب کا جائزہ لے لیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا
اور اس میں وہ یہ بولے. آپ دیکھتے ہیں امریکہ کی صورتحال ہے, بہت سارے سوالات, بہت سارے تجزیے, بہت سارے کوشچن مارکس ابھی ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کا کیا منظرنامہ ہوتا ہے, پاکستان کے اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اقوام عالم پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور عالمی امن پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. زندگی صحیح رہے تو کل ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.